क़यामत दिन नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो मतलब बच जाएगा, जिसकी बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है एक बंदा कहे कि जी मैंने अपने किसी रिश्तेदार का 1 लाख रुपया दबाया है तो मैं तहज्जुद के पहले 2 नफल पढ़ता था अब 4 पढ़ लिया करूंगा माफ हो जाएगा। ना, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। तो गूगली बात खत्म नहीं माफ होंगे जब तक वो बंदा माफ नहीं करे। इसीलिए सूरह निसा में है जो लोग यतीमों का माल हड़प कर रहे हैं अपने पेट में दोज़ख की आग भर। सही मुस्लिम में हदीस है क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा जिसकी पहाड़ों नेकियां होंगी, लोग रश कर रहे होंगे, लेकिन इस हाल में आएगा कि दुनिया में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, किसी को नाहक डांटा होगा, किसी का खून निकाला होगा। और वो लोग आ जाएंगे वो कहेंगे या अल्लाह इसने तो बड़ी ज्यादतियां की हमारे साथ, नेकियों से तो वो जन्नत में जा रहा होगा। अल्लाह कहेगा अच्छा आज बदला है, ये तो पैसे तो तुम्हें दे नहीं सकता, तो आओ इसकी नेकियां, आज की करेंसी नेकियां लो, इसकी नेकियां। लोग लेते जाएंगे वो पहाड़ों जितनी नेकियां खत्म। ऐसा कहानी नहीं जो सही मुस्लिम शरीफ है, एक बुजुर्ग शरीफ या उलमा शरीफ की कहानी नहीं है। और ये स्टार्ट इससे होता है कि नबी इस्लाम ने सहाबा से कहा जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा यार हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जो गरीब हो, दुनिया का माल उसके पास ना हो। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ये नेकियां लेके आया लेकिन इस हाल में कि किसी के साथ ज्यादती की हुई तो वो लोग क़यामत दिन उसकी नेकियां के करके ले जाएंगे हत्ता कि उसकी नेकियां खत्म। अभी भी लोग बाकी होंगे जिनका बदला उसने देना होगा। अब तो मसला ही खत्म। अल्लाह फरमाएगा अच्छा आप नेकियां तो नहीं है, इस तरह करो अपने गुनाह इसके खाते में डालना शुरू करो। जिसने इससे बदला लेना है ना, कोई कहे जी मेरे इसने 1000 दिरहम देने थे, मैं 1 लाख गुना अपने इसके खाते में डाल, ठीक है, करते 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 उसको औंधा मुंह दोज़ख में डाल दिया। और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई होंगी उनमें से कई लोग होंगे जो जिनकी नेकियां थोड़ी बहुत कम पड़ी होंगी वो जन्नत में चले जाएंगे। तो सर ये आप समझ लें नमाज पढ़ने का, दाढ़ी रखने का कतई ये मकसद नहीं है कि बाकी आपके फ्रॉड माफ हो जाएंगे। दीन टोटल पैकेज का नाम है, ये पिक एंड चूज नहीं है। इसमें थोड़े से मामले के ऊपर भी अल्लाह ताला गिरफ्त कर सकता है। सूरह बकरा में जो 7 यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनमें से एक ये है कि किसी शख्स ने अगर कोई एक गुनाह भी ऐसा किया कि उस गुनाह ने उसको घेर लिया, वो मारा गया, उसके लिए फिर दोज़ख है। एक गुनाह भी किसी को दोज़ख में लेके जाने के लिए काफी है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मुमिन के लिए गुनाह छोटा सा भी ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह भी ऐसा है कि जैसे नाक में एक मक्खी थी उड़ा दी उसको ऊपर मारी। ये फर्क है। तो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है कि नमाज के अंदर हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। तो ये जब आप कह रहे होते हैं तो क्या ये आप सिर्फ ऐलान ही कर रहे होते हैं, ख्वाहिश भी इसकी रख रहे होते हैं? तो ख्वाहिश रख रहे हैं तो आपको सीधा रास्ता पता है। मॉरल लॉस तो हर बंदे को पता है, दुनिया के हर इंसान को पता है कि झूठ बोलना गलत है। इसके लिए पैगंबरों की तालीमात ना भी पहुंची हो तो मॉरल लॉस तो आपको पता है। किसी के पैसा दबाना ये गलत है तो पता है। जब आप कह रहे होते हैं मुझे अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, फिर अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं कि इस पे मुझे इस्तकामत दे, नेक लोगों के रास्ते पे चला, बुरे लोगों से के रास्ते से बचा, तो इसका मतलब आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो यकीनन आप कोशिश भी कर रहे हो। और आप कोशिश ना कर रहे हो, सिर्फ जुबान से ही कह रहे हो, तो सर जुबान से कहने से तो पेट नहीं भरता ना। अगर कोई कहे जी मैं नियत करता हूं आज के खाने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे कर ले, पेट भर जाएगा? फिजिकली एफर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह नेक बंदे की भी सिर्फ नियत करने से नेक नहीं को बनेगा जब तक एफर्ट पूरा नहीं। सीरियस डॉक्टर सरार साहब की बात जाता है, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उनको नेक कामों का अजर दे। वो कहते हैं कि बाद लोग जब दुआ कर रहे होते हैं ना अल्लाह मुझे नेक बना दे, तो अंदर से वो कहते हैं कि बड़ा ही ना दे, तो मनु तो अपने पुठे काम भी छड़ने पै जाने थे। तो जब खत्म कुरान हुआ ना बयान कुरान का, उसके एंड पर उन्होंने एक दुआ कराई है सर, उसमें उन्होंने जुमले बोले हैं ना, मैं कहता हूं जी बंदे के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। दुआ उन्होंने बड़ी छोटी कराई, उससे पहले एक जुमला बोला कि हम ये दुआ करने लगे हैं इस खत्म कुरान के एंड के ऊपर, जो उन्होंने 108 घंटे में पूरी कुरान की तफसीर रिकॉर्ड कराई 1998 में कुरान अकेडमी कराची में। उनका अगर तो वाकई हम नेक बनना चाहते हैं अंदर से तो हम अल्लाह से मांग लेते हैं, और अगर हम अंदर से नहीं बनना चाहते, एक रस्मन दुआ करना चाहते हैं, तो ये भी और दुआओं की तरह एक दुआ ही होगी, इसके बाद एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो वो भी और नमाजों की तरह एक नमाज ही होगी, उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा जब कोई बंदा चेंज होना ही नहीं चाहता।
ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے، اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کدھر بڑا آئی نہ دوے، ڈر رہے ہوئے تو وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی، پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی۔ اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا، اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے دعوت، مثلا میں اپنی بات کر رہتا ہوں، بریانی پکا لیں تو، اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو، دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو، اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے ہی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے، پھر ایک میں ایک تو باقی سارے بیٹے ہوں، یہی ہوگا نا۔ لیکن بریانی کھانے سے ایک منٹ پہلے ایک کلین شیو بندہ میرے کان میں آ کے کہ یہ جو 10 داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے معتقدین ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا، تو میں کیا اس کلین شیو سے کہوں گا تم نے داڑھی نہیں رکھی، میں تیری گالی نہیں بننی، آئے داڑھی تو پہلے پوری کر، ہوگا ایسا؟ یا میں کہوں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا۔ جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا، کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا، اور زہر کھواندے رہے تانوں، تہاڈا ایمان ہی مار کے رکھ چھڑیا انہوں نے، میں اچھی تے بہت اچھی ہے وہ کر چھڑے تہاڈے نال انہوں نے۔ اچھا تو وہ 10 کے 10 بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں، اس میں زہر کوئی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، مرے گی کیونکہ جان کی پڑ جائے گی۔ اچھا وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لبھا رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے لبھا رہی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا۔ تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی، اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے، سر اس سے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام یا اہل بیت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجے تک محفوظ ہو جاتے تھے، ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلتی۔ جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے گا۔ نماز روک رہی ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہی ہے اور برائی سے روک رہی ہے، لیکن وہ صرف آواز دے دے، زبردستی نہیں کرے گی۔ اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا، زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا، آپ کا پکا رشتہ دار شیطان، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی اسٹانشنگ آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22۔ قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا، یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو۔ 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الشیطان لما قضی الامر، قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا، تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے؟ اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا، یعنی اکثریت، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا۔ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا، تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں۔ سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا کسی کے ساتھ، دل میں یا باہر، کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟ تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان قیامت دن کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے اعلان برات کرتا ہوں، شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، وہ یہی وعدہ کیا ہوا ہے، او یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، طول عمل، وہ جو بھی ہے بخشا جائے گا، یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے۔ شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا، یہ تو نہیں وہ کہتا،
وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی, تو نبی علیہ السلام تو امتی ہے, تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا, وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. یہ شیطان کے وعدے ہیں. اور کتنا دھوکہ ہے, اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے. شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے, لیکن اب کیا ہو سکتا ہے. دیکھ, وما کان لی علیکم من سلطان, مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں. یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا, تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے 1 لاکھ روپیہ فی فجر دیا جائے گا, دوسری صف والے کو 50,000. سر پہلی دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے. جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی, وہ کہہ کے آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد جا کے سویں گے. اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی, تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں 1 مہینہ, تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے. نہ کہ کمرے وڑ کے سو جاؤ, اتنے تو کسی نے نہیں جگانا. جتنے نماز ہوتی ہے نا اتنے بستر ڈا کے سو جاؤ. جہے 1-2 نمازی آتے ہیں تو ڈنڈے نہ اٹھا لین گے, تہاڈی آنکھ بھی کھول لین گے. تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے میں. اور اس کے برس اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا. اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ آج نیند نہیں پڑے, کیونکہ یہ نقد ہے, آخرت ادھار ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا, شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی, تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے. میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا, یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا, نہیں, صرف بلاؤں گا. بلا تو مؤذن بھی رہا تھا. تو نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج مجھے ملامت مت کرو, اپنی جان کو ملامت کرو. میں نے کیا کیا, جو کچھ کیا اپنے گڑا تم نے خود. اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں, آج منو نہ پیٹ, اپنی جان نو پیٹ. ما انا بمصرخکم, آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وما انتم بمصرخی, نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا. اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے, لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا, اپنی نیند کی پرواہ کرنا, یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے. خواہش نفس کو خدا بنانا ہے. نیند اس کا خدا ہے, اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا, فجر پڑھتا. یہ ہے خواہش نفس خدا. تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ, وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال کیے, جنات تجری, ایسی جنت میں, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, من تحتها الانہار خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, باذن ربہم, ان کے رب کے اذن سے. تحیتہم فیہا سلام, اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی. یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں نا تو انہوں نے بار میں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم, ہمارے سب کانٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں, وہاں وہ اس کو آپ کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے, تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے. شیطان بھی دعوت دیتا ہے, رحمان بھی دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے, یعنی جن. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے, شیطان برائی. صحابہ نے بڑی جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا. میرا شیطان بھی اب مطیع ہو چکا ہے, مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا عنصر نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی 12 سال عمر تھی تو فرشتے نے آ کے آپ کا سینہ چاک کیا, دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا. اور یہی پھر معراج کے موقع پہ بھی ہوا. یہ نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی, باقی کسی اور کے لیے.
یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ سے بھاگنا بھی نہیں. وہ غامدی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے. بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, دنیا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں. دنیا میں آپ نے یہ آپ کی کشتی نے اسی پانی کے اوپر چلنا ہے, لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کی سی ہے جسے امتحان گاہ میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے. اور جس کو آپ امتحان سمجھیں یہ آپ کا پیپر ہے, آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں. آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے, یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی, جنگل میں چلے گئے تب بھی فیل, پھر تو خالی پیپر ہی دے دیا. اسی کو تو اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے گیون سرکمسٹانسز میں. ورنہ تو قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ. اس نے سلوک کا کہا گیون سرکمسٹانسز. ٹھیک ہو گیا.